औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 29 सूरह मुल्क से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तरतीब के हिसाब सूरत का नंबर 67 है और नज़ूल के हिसाब से 77। मक्की सूरत है, इसमें 30 आयात और 2 रुकू हैं। वजह तस्मिया आयत नंबर 1 में तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जिसके हाथ में मुल्क यानी बादशाही है, इसीलिए सूरत का नाम सूरह मुल्क है। इस सूरत की फ़जीलत में कई हदीस वारिद हैं, जिनमें से एक हदीस वो है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इब्न माजा, नसाई, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में मनकूल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम में 30 आयात हैं जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती हैं, चुनांचे इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसे माने और मंजिया कहा जाता है, यानी अज़ाब कब्र से निजात देने वाली, बचाने वाली। इसीलिए अक्सर मशाइख का मामूल रहा कि वह इसे नमाज इशा के बाद बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं। सूरह मुल्क में बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, अर्ज़ व समा पर हकीकी बादशाहत सिर्फ़ अल्लाह की है। इसी के हाथ में मौत और हयात, इज़्ज़त और ज़िल्लत, फ़क्र और गना और मना और अता का अज़न का निज़ाम है। वो अलीम व ख़बीर है, ज़र्रे ज़र्रे का इसे इल्म है। ज़मीन में चलने फिरने के लिए उसी ने रास्ते बनाए, फ़ज़ाओं में उड़ते हुए परिंदों को वही रोके हुए है, हर किसी को वही रोज़ी देता है। इस सूरत की मुख्तलिफ़ आयात यानी 1, 2, 13, 14, 15, 19 और 21 में यही मज़मून बयान हुआ है। रब्बुल आलमीन के वजूद और वहदानियत पे तकवीनी दलाइल, आसमान की छत, इसमें सितारों की कंदीलें, ज़मीन का फ़र्श और पानी के बहते हुए चश्मे एक हकीम व ख़बीर ज़ात के वजूद की खबर दे रहे हैं। आयत नंबर 3 से 5। यानी वो जहन्नुम जो जोश मार रही होगी, यूँ लगेगा कि गुस्से के मारे फट ही जाएगी। आयत नंबर 8। जब इस अज़ाब को करीब से देखेंगे तो इनके चेहरे बिगड़ेंगे और उनसे कह दिया जाएगा यही है जिसे तुम तलब करते थे। आयत नंबर 27। आगे सूरह कलम शुरू हो रही है। तरतीब के हिसाब से सूरत का नंबर 68 है और नज़ूल के हिसाब से 2। मक्की सूरत है, इसमें 52 आयात हैं, 2 रुकू हैं। वजह तस्मिया को देखें। चूँकि सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने कलम की कसम खाई है, इसलिए सूरह कलम कहा जाता है। ये कलम की अज़मत और इसके अजीम नेमत होने को ज़ाहिर करती है। हदीस में भी कलम की अज़मत को बयान किया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने पैदा फरमाई वो कलम था। इसे पैदा करने के बाद फरमाया लिखो। इसने पूछा क्या लिखूं? फरमाया तकदीर लिखो। चुनांचे इस दिन से क़यामत तक जो कुछ होने वाला है कलम ने लिख दिया। फिर अल्लाह ने नून यानी दवात को पैदा किया। ये कलम ही है जिसने इस्लाफ के अलूम हमारी तरफ मुंतकिल किए और पूरी दुनिया में मालूमात की इशाअत का ज़रिया बनता है। कुरान ने कलम और तालीम और तअल्लुम की अहमियत इस माहौल में बयान की जो माहौल कलम और किताब से बेगानगी और दूरी का माहौल था। लेकिन चूँकि कुरान अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है और इसे नाजिल करने वाला जानता है कि आने वाला दौर कलम, इल्म, मालूमात और तहकीकात का है, इसलिए इसने मुसलमानों को कलम ही की अहमियत की तरफ मुतवज्जह किया। देखा जाए तो कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह भी कलम ही की तरक्की याफ्ता सूरतें हैं। सूरह कलम में 3 मज़ामीन को बुनियादी हैसियत हासिल है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर व मंज़लत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व मनाक़िब का बयान है। सबसे पहले तो कसम खाकर फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के फ़ज़ल से दीवाने नहीं हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफीन कहते हैं। आयत नंबर 1 और 2। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेइंतहा अजर है। आयत नंबर 3। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अजीम हैं। आयत नंबर 4। मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई हदीस की किताबों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका खुल्क कुरान है।
قرآن میں جو کچھ قال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیبہ حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کی اخلاقی پستی اور کج فکری بھی بیان کی گئی۔ فرمایا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو، اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ آیت نمبر 10 سے 14۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ دوسرا مضمون جسے سورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنہ باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کے اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اللہ نے اس باغ ہی کو تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 17 سے 33۔ ثروت اور گناہ سے اکیلے ہی مستفید ہونا۔ اس قصے سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی ثروت اور گناہ سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال اور متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ کفار کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ سورت متقی کا انجام بھی بتاتی ہے، اور سورت یہ سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرما بردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 34 سے 41۔ تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 42۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ کشف شاک یعنی پنڈلی کھولے جانے سے علماء نے قیامت کے شدید ہولناکیاں مراد لی ہیں۔ ویسے یہ ان مشاہبات میں سے ہے جن کی اصل حقیقت اور یقینی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی۔ سورہ الحاقہ ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 69 ہے اور نزول کے حساب سے 78۔ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں۔ حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گی اس لیے سورہ حاقہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک حاقہ بھی ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکی اور قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسی قوموں کے انجام بد کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 سے 12۔ اس کے بعد یہ سورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 14 سے 17 تک۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 18۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے۔ آیت نمبر 19۔ اور جب گنہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہیں کہ یہ حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ آیت نمبر 25 سے 29 تک۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 30 سے 32۔ اللہ تعالیٰ نے اشقیاء یعنی بدبختوں کی 2 بڑی علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آیت نمبر 33۔ دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، آیت نمبر 34۔
اس کے بعد نیک اور بد لوگوں کا انجام بتانے کے بعد رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہیں فرمایا، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ آیت نمبر 38 اور سے 43 تک۔ سورہ المعارج کا آغاز ہو رہا ہے، ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 70 ہے اور نزول کے حساب سے 79 ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 44 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 3 میں من اللہ ذی المعارج، خدائے صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا، درجات سے مراد آسمان ہے، اسی نسبت سے اس سورہ کا نام معارج رکھا گیا، یہی وجہ تسمیہ ہے اس کی۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں اس سے نمٹ لیں۔ آیت نمبر 1 سے 3۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے، وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ آیت نمبر 8 سے 14 تک۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے، یہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 19۔ تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے۔ آیت نمبر 20۔ نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے اور مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ البتہ حقیقی مصلحین نمازی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ آیت نمبر 22۔ مصلین کی اللہ نے 8 صفات بیان کی، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، گویا کہ وہ نماز کے ذریعے حق اللہ ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے 25۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے حق العباد یعنی کہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ آیت نمبر 26۔ وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 27۔ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں۔ 29۔ صرف حلال پر اتفاق کرتے اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ 30۔ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں۔ 32۔ نہ عہد میں خیانت کرتے اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔ 33۔ 8ویں صفت یہ کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب اور واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ آیت نمبر 35۔ سورت کے اختتام پر اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعثت نشور حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ آیت نمبر 40 سے 41۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہو رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تغافل کا رویہ اختیار کیا، اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ نو مسلم ہم موروثی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگلی سورہ نوح ہے، ترتیب کے حساب سے 71، نزول کے حساب سے بھی 71۔ مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں، اس صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اسی وجہ سے اس صورت کا نام نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرح وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد کی کوشش کی، رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی، خفیہ بھی سمجھایا، اعلانیہ بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی تھی۔ آیت نمبر 1 سے 6۔
استغفار کی تلقین حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت کی اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے، گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا بنایا، سورج کو روشن چراغ بنایا، لیکن ان فرمائش و تذکیر دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی، جس میں عرض کیا، اے میرے رب، تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کفار و فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔ سورہ جن ترتیب کے حساب سے 72 اور نزول کے حساب سے 40 نمبر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ: اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ جن ہے، آیت نمبر 1 سے 17۔ جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، نیک بھی ہیں، بد بھی۔ 1 نمبر آیت سے لے کے 17 تک اسی کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کیں۔ وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ آیت نمبر 1 سے 2۔ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا بلکہ واپس جا کے اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی، اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مطیع ہے اور کوئی عاصی، کوئی عقل مند ہے اور کوئی بے وقوف، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں۔ آیت نمبر 14 سے 15۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ آیت نمبر 20 سے 23 تک۔ سورہ مزمل ترتیب کے حساب سے 73 نمبر ہے اور نزول کے حساب سے 3 نمبر۔ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اس نام سے سورت کو بھی سورہ مزمل کہا گیا۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبتل خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ، خود اس صورت کا نام اس بات کا ظاہر کرتا ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آیت نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو دین کی دعوت دیتے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے تھے جس سے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کم یا کچھ زیادہ۔ آیت نمبر 1 سے 4۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا، یقیناً ہم تجھ پر عنقریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ آیت نمبر 5۔ بھاری بات سے مراد قرآن عظیم ہے، جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو، اور باطن کی روشنی میں قیام اللیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ اگلی آیتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جاتی تھیں۔ آپ کو ستاتے، ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے
اور زبانیں بھی، آیت نمبر 10 سے 13۔ اس کے بعد یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر و شرک کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس عبارت سے ہے کہ نصف رات یا ثلث رات یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی ہے سے ممکن ہو قیام اللیل کر لیا جائے۔ دوسری تخفیف اس عبارت سے ہے کہ آپ مومنین پر تہجد فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا، آیت نمبر 20۔ سورہ مدثر کا آغاز ہو رہا ہے، ترتیب کے حساب سے 74 اور نزول کے حساب سے 4 نمبر ہے۔ مکی صورت ہے اور اس میں 56 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے یا ایھا المدثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، لپٹے پڑے ہو۔ یہ صورت آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی، چونکہ حضرت بوجہ خوف وہی کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اس لیے مدثر سے خطاب فرمایا اور اسی نام سے صورت کو بھی سورہ مدثر کہا جانے لگا۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کو تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 2 سے 7۔ اس کے بعد یہ صورت مجرموں و مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے کہ جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، آیت نمبر 8 سے 10۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے، جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کی گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا تھا، آیت نمبر 11 سے 24۔ پھر یہ صورت اس جہنم کا اور اس کے دروغوں کا ذکر کرتی، جس کا سامنا کفار فجار کو کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی، آیت نمبر 26 سے 31۔ مزید تاکید اور ڈرانے کے لیے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے، آیت نمبر 32 سے 35۔ یہ صورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے، سوائے ان کے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اسیر نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے، آیت نمبر 38 سے 42۔ کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا تو وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے، آیت نمبر 43۔ دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، آیت نمبر 44۔ تیسرا یہ کہ ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، آیت نمبر 45۔ اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، آیت نمبر 46۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے، آیت نمبر 54 سے 56۔ سورہ القیامہ ترتیب کے حساب سے 75 نمبر ہے، نزول کے حساب سے 31۔ مکی صورت ہے، 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے صورت کو سورہ قیامہ کہا جاتا ہے، آیت نمبر 1 سے 13۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، صورت کا موضوع بعثت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ صورت قیامت کے مصائب، شدائد، عذابوں کا ذکر کرتی ہے اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے حشر نشر کے قیام پر یوم قیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، آیت نمبر 1 سے 2۔ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے۔ نفس لوامہ دوسرا وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور انسان گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ نفس مطمئنہ جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے روک کے رکھتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی، دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے خاص طور پہ یہ ذکر کیا کہ ہم انسان کی پور پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، آیت نمبر 4۔ ہر انسان کی انگلی کی پور قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔
اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پہ اعتماد کیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس حیت اور اس شکل پر بنا دیں گے جس شکل اور حیت پہ یہ تھیں۔ اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے۔ آیت نمبر 4۔ نامعلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، اور جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے قرآن نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود تراش شدہ کلام نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کے بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ آیت نمبر 7 سے 10۔ اگلی آیات میں یہ صورت بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتباع میں جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش فرماتے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے، بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ آخرت میں انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف خوش بخت اور دوسری طرف بدبخت۔ خوش بخت چہرے روشن ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ آیت نمبر 22-23۔ اور برے لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے سیاہ اور بد رونق ہوں گے، اور وہ جان لیں گے آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24-25۔ یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے اور کافر کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 26 سے 30۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا حساب ہو اور نہ اسے جزا سزا دی جائے۔ اس طرح آخر میں حشر کی ایک ایسی حسی دلیل بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور انتہا دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ سورہ انسان، سورہ دہر بھی اس کا نام ہے، مدنی صورت ہے، ترتیب کے حساب سے 76 اور نزول کے حساب سے 98۔ اس میں 31 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں۔ چونکہ سورت کے شروع میں انسان ہی کا ذکر ہے، اسی لیے مناسبت سے سورت کا نام انسان رکھا گیا۔ چونکہ سورت کے شروع میں انسان کی نسبت سے زمانے اور وقت کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں، ان میں جنت اور جنت کی نعمتیں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا اور اس کو سمع، بصر، عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ اطاعت اور عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جس کا اسے مکلف بنایا گیا، اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکیں۔ لیکن پھر انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض شاکر ہیں، بعض ناشکرے ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، توق و شعلے والی آگ تیار کر رکھی ہے، اور شکر گزاروں کے لیے وہ جام جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ جب وہ کوئی نظر مان لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، آیت نمبر 4۔ دوسرا یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، آیت نمبر 7 سے 10۔ تیسرا یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آیت نمبر 8۔ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں پر گرمی ہوگی، نہ سردی اور نہ کوئی دکھ اور غم، آیت نمبر 12 سے 22 تک۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔
فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج قرآن نازل کیا، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام صبح شام اس ذکر کیا کریں، اور رات کے وقت ان کے سامنے سجدہ کریں، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ آیت نمبر 23 سے 26 تک۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ داعی پر ذکر، عبادت اور صبر لازم ہے، تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تقویت قلبی حاصل ہو۔ خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس صورت کی آخری آیات میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی کہ ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض اس جیسے اور بھی پیدا کرتے۔ سورہ المرسلات ترتیب کے حساب سے 77، نزول کے حساب سے 33 مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 1 میں ہے والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پس انہیں ہواؤں کی نسبت سے سورت کا نام بھی مرسلات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ آیت نمبر 7، یعنی قیامت اور حساب اور جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ صورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 8، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ 9، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ 10، اور رسولوں کو مقرر وقت پر لایا جائے گا۔ 11، قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الفصل کہا کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 14، 10 بار تکرار۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ آیت نمبر 15، 19، 24، 28، 34، 37، 40، 45، 47، 49۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ یہ آیت بار بار آتی ہے پھر اس سورہ مرسلات میں۔ یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے۔ اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ترہیب ہے۔ علاوہ ازیں یہ سورہ مجرمین سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کہ ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزارا اور خوبصورت انسان بنا دیا۔ بیسل بعد الموت کے بعض حصی دلائل بھی یہاں مذکور ہیں جن سے ثابت کیا گیا کہ وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی آیات میں مکذبین اور متقین کی الگ الگ انجام بیان کیے گئے۔ مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ آیت نمبر 29 سے 34، اور متقین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ آیت نمبر 41 سے 44۔ آخری آیات میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی کہ کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 46۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔